गुलाब के फूलों से कमरे की दिलकशी में इजाफा किया गया था। मायरा टूटे दिल खाली जज्बात के साथ उसी कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग की जोड़ी में उसकी दिलकशी और खूबसूरती अरूज पर थी, लेकिन आंखें रो रो कर लाल कर रखी थी। क्यों, आखिर क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? उसने तो किसी शहजादे के ख्वाब सजाए थे, लेकिन उसकी किस्मत में आया भी तो एक काले रंग का मर्द, जिसे देखते ही इंसान के जज्बात पर ओस गिर जाए। गुस्से और गम की मिली जुली कैफियत में वो अकेली उस कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला था, वो उसके सामने आकर बैठा। मायरा ने अपनी लंबी खूबसूरत पलकें उठाकर उसे देखा और दोबारा नजरें झुका ली। एक नज़र देखने के बाद दोबारा देखने की हिम्मत न थी। जब उसने तबरेज़ को तस्वीर में देखा था तो शक्ल से ही सांवला लग रहा था। फौरन उसने अपनी माँ से उसकी रंगत के बारे में इस्तफसार किया था। अम्मी ने इसे बात पे बहला दिया। अरे भाई, तस्वीर में ऐसे ही लग रहा है, वरना बहुत ही अच्छा है। नैन नक्श और रंग भी साफ है। ये सुनकर वो खुश हो गई थी। नैन नक्श तो खूबसूरत थी, रंग भी यकीनन साफ होगा। चलो अच्छा है, इतना खूबसूरत है, बुरा भी नहीं है। ये कहते ही वो मुस्कुराने लगी तो अम्मी खामोशी से उसे देखती रह गई। लेकिन वो शादी हॉल में दुल्हन बनी बैठी थी। उसके जज्बात अरूज पर थे। थोड़ी देर में बारात आने वाली थी, तभी उसकी 12 साल छोटी बहन शिजा भागती हुई आई। मायरा आपी, आपकी बारात आ गई है। ये सुन के वो मुस्कुरा दी। हाँ, पता चल गया है मुझे। दोनों बहनें ही उस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। तभी शिजा उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मायरा आपी, आपका दूल्हा तो बहुत ही काला है। उसका मुंह बना हुआ था। ये सुनकर मायरा के पैरों तलों से जमीन निकल गई। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, भले आप देख लें। उसने जरा सा दरवाजा खोल के मायरा को उसका होने वाला शौहर तबरेज देखने की कोशिश की। सर पे बंधे गोल्डन कुल्ला में उसकी रंगत बेपनाह सांवली थी। मायरा ने अपना दिल थाम लिया था। उसे अम्मी अबू पर शदीद गुस्सा आया। उसी वक्त शीजा को कहकर अम्मी को अपने पास बुलवाया था। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा दूल्हा इतना काला, क्या कहेंगे लोग, मेरे साथ चलता हुआ भी ये बुरा लगेगा। उसने अपने मेकअप की परवाह भी ना की और आंसू बहाने शुरू कर दिए। अम्मी ने उसे घूर के देखा था, फिर गुस्से से कहने लगी, ये तमाशा करने की जरूरत नहीं। मर्द की शक्ल सूरत, उसका रंग रूप नहीं देखा जाता, बल्कि उसका किरदार, उसकी शख्सियत और उसकी कमाई देखी जाती है। अम्मी ने उसे खामोश करवा दिया था, लेकिन इसका दिल डूब रहा था। जिस तरह गम में मुब्तला होकर उसने निकाहनामे पे साइन किए थे, ये वही जानती थी। वो रात जिसके नतीजे में वो उसके कमरे में बैठी थी, उस शख्स का इंतजार कर रही थी जिससे वो शादी करना नहीं चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद हल्की सी आहट से दरवाज़ा खुला था और तबरेज़ उसके सामने आके बैठ गया। उसके मेहरबान चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मायरा के चेहरे पर नागवारी थी। उसने इतना सर झुका रखा था कि तबरेज़ को उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं माजरत करता हूँ मायरा, कि मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए इस घर में कोई भी नहीं था। माँ बाप तो बचपन में ही फौत हो गए थे, बहन भाई कोई नहीं, इसलिए आपका इस्तकबाल इतनी खामोशी से हुआ। लेकिन अब आप आ गई हैं ना, इस घर में रौनक बनकर। शायद अब मेरी अकेली ज़िंदगी में 4 चांद लग जाए। तबरेज के लहजे में उसके लिए मोहब्बत थी। मायरा ने मारे गुस्से और नागवारी के कोई जवाब ना दिया। उसकी खामोशी पर वो तशवीश में मुब्तला हो गया। मायरा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो मेरा मतलब है कि मुझे बुखार है। ये सुन के वो परेशान हो गया। अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही आपसे बातें किए जा रहा हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं तो कपड़े तब्दील करके आराम करें, मैं आपके लिए गोली लेकर आता हूँ। सुहाग रात में ही वो उठ खड़ा हुआ। उसकी खराब तबीयत का सुनकर वह हकीकतन परेशान हो गया था, जबकि मायरा ने उसे बचने के लिए बहाना बनाया था। उसका जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था तबरेज़ को अपने शौहर के रूप में। तभी तो वो उस रात से बचना चाह रही थी। एक दफ़ा कहने की देर थी, झटपट वो लहंगा संभालती हुई वॉशरूम में चली गई और कपड़े भी तब्दील कर लिए। जब तक तबरेज़ टैबलेट लेकर वापस आया, वो गहरी नींद सो चुकी थी। वो एक गहरा सांस लेकर रह गया। उसकी रेशमी स्याह बाल पुश्त पर बिखरे थे और वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। तबरेज़ मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे मायरा उसकी ज़िंदगी में रब का दिया हुआ कोई इनाम है। वो उससे शादी पर बहुत खुश था, कैसे खुश ना होता।
اس کی سونی زندگی میں چار چاند جو لگ گئے تھے اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لڑکی کو پا کر۔ مائرہ کی شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح کا آغاز بڑی عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ وہ تو گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی، تبریز نے بڑی نرمی سے اس کی گال کو تھپ تھپایا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ ایک دم نیند سے چوک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ چند لمحے تو ذہن چکراتا رہا کہ وہ کہاں پر ہے، پھر جیسے سب کچھ یاد آیا تو ہڑبڑا کر اپنے سامنے کھڑے تبریز کو دیکھنے لگی۔ بلو کلر کے سوٹ میں اس کی گندمی رنگت زیادہ دبی ہوئی نہ لگ رہی تھی، اگرچہ رنگ بہت سانولا تھا لیکن بڑی بڑی آنکھیں اور کھڑی ناک تھی۔ ایک پرکشش چہرہ تھا مردانہ، لیکن مائرہ اس کے مقابلے میں حد سے زیادہ گوری چٹی نازک اندام تھی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ مائرہ بہت خوبصورت تھی تبریز کے مقابلے میں، اگرچہ تبریز کا رنگ کالا تھا لیکن یہ جوڑی بالکل ٹھیک تھی۔ مائرہ اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، پھر تبریز مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ رات کو ٹیبلٹ کھائے بنا ہی سو گئی تھی؟ جی بہتر ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مائرہ کو غصہ بھی آیا کہ کون ہے صبح ہی صبح جو انہیں تنگ کرنے آ گیا ہے۔ ابھی صبح کے 8 تو بجے تھے۔ تبریز نے اسے خاموش دیکھا تو نرمی سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، دراصل پچھلی گلی میں میری کزن رہتی ہے فاخرہ باجی، وہی ناشتہ لے کر آئی ہوں گی۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے جہیز کا مہرون کلر کا سوٹ نکال لیا اور خود سے ہی تیار ہو گئی۔ اسے اچھا خاصا میک اپ کرنا آتا تھا۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو خافرہ باجی ماشاء اللہ کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ پھر تبریز سے کہنے لگی، واہ بھائی واہ، بیوی کے مقابلے میں تو تم بڑے ہی خوش قسمت ثابت ہوئے ہو۔ دیکھو تو صحیح، چاند کا ٹکڑا ہے تمہاری بیوی۔ رات کو تو میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہ سکی، یہی سوچ کر جلدی گھر چلی گئی تھی کہ تم تھکے ہوئے آئے ہو، ظاہر ہے سفر بھی تو دور کا ہے۔ مائرہ جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ تو خوش نصیب ہے لیکن میں ہی بد نصیب ہوں جو مجھے ایسا شوہر ملا۔ اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا تبریز کی طرف دیکھنے کو۔ اسے بے اختیار اپنی سہیلی ہما یاد آئی تھی۔ کالج میں سب اسے کلو کلو کہہ کر چھیڑتے تھے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی اس کے دولہے کو دیکھ کر ساری فرینڈز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دولہا گورا چٹا لمبا قد ہینڈسم سا نوجوان تھا۔ سچ میں جوڑی بڑی ہی عجیب تھی۔ مائرہ نے کتنا مذاق بنایا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی اتنا بھیانک مذاق ہو جائے گا۔ وہ تو سوچتی تھی کہ اس کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا بارات لے کر۔ ناولز اور کہانی پڑھنے کا شوق ہی اسے شروع سے تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک خوبصورت لڑکی جو دن رات سپنے بنتی ہے، پھر آخر اس کی شادی اپنے سپنوں کے شہزادے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بالکل الٹ ہوا تھا۔ وہ حد سے زیادہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی فاخرہ باجی نے بھی نوٹ کی، تبھی کہنے لگی، کیا ہوا مائرہ؟ کیا اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ جی میں کیا بات کروں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تبریز مسکرا کر کہنے لگا، اصل میں فاخرہ باجی رات سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہہ رہی تھی کہ بخار ہے۔ عموماً لڑکیوں کو شادی کی تھکاوٹ سے ہو جاتا ہے بخار۔ ان کی سہاگ رات بڑی ہی عجیب گزری تھی، لیکن تبریز کے چہرے پر غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فاخرہ باجی فکر مندی سے کہنے لگی، ارے بخار تھا تو تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ تبھی جلدی سے مائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں نہیں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہے تو پھر آ جاؤ ناشتہ کرنے کے لیے، فاخرہ باجی نے کب سے ناشتہ ٹیبل پہ لگا دیا ہے۔ فاخرہ نامہ سن کے مائرہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے ٹیبل پہ آ گئی۔ بڑا ہی شاندار ناشتہ لے کر آئی تھی فاخرہ باجی۔ وہ سچ میں ہی دل میں اس کی مشکور ہوئی کیونکہ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ خوب اچھے سے ناشتہ کیا اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی۔ شاید رات کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ اسے بے اختیار امی ابو پر غصہ آنے لگا کہ ایسے اس بے وقوف بنایا گیا تھا صرف تصویر دکھا کر، اور وہ اتنی پاگل تھی کہ محض تصویر پر ہی بہل گئی۔ ایک بار ضد لگا لیتی کہ اسے حقیقت میں تبریز کو دیکھنا ہے تو یوں شادی والے دن اس کے معصوم دل پر قیامت نہ ٹوٹتی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہی تھی۔ پھر 7 بجتے ہی بیوٹیشین اس کے پاس آئی اور اسے ولیمے کے لیے تیار کرنے لگی۔ شاندار میکسی گولڈ کا خوبصورت بھاری سیٹ جو تبریز نے خود اپنی محنت سے اس کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اچھی نوکری پر تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بہت ہی اچھی تھی۔ وہ اس گھر کا اکیلا مالک تھا، جبکہ اوپر والا گھر اس نے کرائے پہ دے رکھا تھا۔
نہ پیسوں کی تنگی تھی نہ کسی دوسری چیز کی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مائرہ کو ایک خوبصورت زندگی دے گا، لیکن جیسے اس نے مائرہ کو ولیمے کی دلہن بنے ہوئے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل کسی سپنوں کی شہزادی کی طرح۔ وہ بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ مائرہ نے اسے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ تو اپنی امی ابو شیزا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آتے ہیں تو ان کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس کا دل دھک سے رہ گیا جب تبریز کہنے لگا وہ کل تمہیں لینے آئیں گے۔ مائرہ دراصل ان کی طرف ہنگامی ہو گئی ہے، شاید کسی سیاسی پارٹی کا کوئی بندہ مار دیا گیا ہے، اس لیے ہڑتال ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ تبریز نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا تھا، پھر پورے ولیمے میں وہ خاموش بیٹھی رہی۔ لوگوں کا ایک جم غفیر تھا، کچھ اس کے آفس کے لوگ تھے تو کچھ دور پڑے کے رشتے دار۔ یوں ولیمہ خیر و عافیت سے ہو گیا اور وہ واپس اسی گھر میں آ گئی جس گھر میں شادی کے بعد اسے رہنا تھا۔ آج بھی کمرہ اسے سجاوٹ سے آراستہ تھا، کل والے پھول ابھی تک نہ مرجھائے تھے، بلکہ دھیمی دھیمی سی خوشبو پوری کمرے میں پھیلی تھی۔ مائرہ دل میں سوچنے لگی، کل تو اس نے بہانہ بنا دیا تھا تبریز سے دوری اختیار کرنے کا، لیکن آج شاید اس کا کوئی بہانہ کارگر ثابت نہ ہو۔ ابھی وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے کا سوچ رہی تھی کہ تبریز کمرے میں آ گیا۔ خواہ مخواہ ہی اس کی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پریشان مت ہو، کل تمہارے گھر والے لینے آ جائیں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اپنے گھر والوں سے دور جانا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں تمہیں بہت ہی خوش رکھنے کی کوشش کروں گا مائرہ، اتنا خوش کہ تم میری ہمراہی پر فخر کرو گی۔ وہ اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھا رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کے اسپاٹ لہجے پر وہ حیران ہوا۔ ہاں ہاں چینج کر لو، اگر تمہیں عجیب لگ رہا ہے، ویسے بھی کافی گھنٹے ہو گئے ہیں تو تمہیں یہ بھاری لباس پہنے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کپڑے تبدیل کر کے کروٹ بدل کے لیٹی تھی، لیکن چند لمحے بعد تبریز کی آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ اس کی آواز میں جذبات کی شدت تھی، کانپتے وجود کے ساتھ اس نے کروٹ بدلی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، ظاہر ہے وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کے جذبات تھے۔ مائرہ کوئی بہانہ نہ بنا سکی، نہ اسے روک سکی، اور تبریز اپنے شریدہ جذبات اس پہ لوٹانے لگا، لیکن وہ اسے ایسے چھو رہا تھا جیسے کوئی وہ تازہ گلاب ہے۔ اس کے ہر انداز میں نرمی تھی، اور ہر مشرقی لڑکی کی طرح مائرہ نے بھی اپنی شادی شدہ زندگی کو قبول کر لیا تھا، اگرچہ اس کے دل کے اندر الگ ہی طوفان مچا تھا۔ 14 سال کا تھا تبریز جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی زندگی اکیلے ہی گزاری تھی۔ بس یہ ایک گھر ہی تھا، ایک کمرے پہ مشتمل، عجیب کچا پکا سا، لیکن اس نے خوب محنت کری، خوب تعلیم حاصل کری، جبھی تو اتنا نام بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ گھر بھی خوبصورت بنگلے میں ڈھال دیا اور اپنی زندگی میں کامیاب انسان کے طور پر گزارنے لگا۔ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ فاخرہ باجی تو اسے پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ شادی کر لے تاکہ اس کے سونے گھر میں بھی رونق آ جائے، لیکن وہ انہیں ٹال رہا تھا۔ پھر ان کی مدد سے ہی کسی جاننے والی نے مائرہ کا رشتہ بتایا تھا، جسے اس نے تصویر دیکھی، لمبے بالوں والی خوبصورت اور دلکش لڑکی جو اپنی روشن آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ تبریز کے دل نے کہا تھا کہ بس یہی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ عام سی شکل و صورت کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، لیکن مائرہ جب اس کی زندگی میں آئی تو وہ اپنے دل کی شدتوں سے اسے چاہنے لگا۔ وہ صرف اس کے لیے بیوی نہیں بلکہ اس کی ایک محبوبہ تھی۔ 10 دن آفس سے چھٹی لے لی تھی، چھٹیاں ختم ہوئی تو اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا۔ پیچھے وہ اکیلی بور ہوتی۔ صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے تبریز نے ایک ماسی کا بندوبست کر دیا تھا۔ کھانا پکانا اور دوسرے دیگر چھوٹے موٹے کام مائرہ کی ذمہ داری تھی۔ اس نے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر تبریز کو اپنے شوہر تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن دل اسے ابھی بھی قبول نہ کر پایا تھا۔ وہ جیسے مارے بندھے رشتہ نبھا رہی تھی، دوسری طرف تبریز کے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر تھا۔ وہ ہر روز آفس سے آتے ہوئے کبھی اس کے لیے 4 سموسے، کبھی اس کے لیے چاکلیٹ، تو کبھی آفس سے آتے ہوئے اسے تیار ہونے کے لیے کہہ دیتا۔ وہ بھی گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، اس لیے فوراً ہی تیار ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت چھا جاتی، کیونکہ شروع سے ہی ماں باپ نے ان دونوں بہنوں کو پابندی میں رکھا تھا، کیونکہ وہ 2 بہنیں ان کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد مائرہ پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ مزید بچوں کا امکان نہیں، کیونکہ امی کے اندر ایک پیچیدگی ہو گئی تھی مائرہ کی پیدائش کے بعد۔ لیکن جب مائرہ کے بعد شیزا 8 سال بعد ہوئی
تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دونوں بیٹے ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ پڑھنے میں مائرہ اتنی اچھی نہیں تھی، جیسے تیسے بس انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن رنگ روپ، شکل و صورت اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی، گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پہ چھائی معصومیت، کوئی بھی اسے دیکھ کر اپنے آپ کو محبت کرنے سے نہ روک سکتا تھا۔ اور ایسے ہی تبریز کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ جیسے اس کی چاہت میں ڈوبتا جا رہا تھا، اسے نہ دیکھتا تو اس کی صبح بھی نہ ہوتی۔ جب کبھی وہ گہری نیند سو رہی ہوتی تو وہ آفس جانے سے پہلے اسے جگاتا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ جا کر ہی ناشتہ کر لیتا۔ ویسے بھی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اکثر ایسے ہی آفس چلا جاتا اور وہاں جا کر ہی ناشتہ کرتا۔ ابھی بھی اسے مائرہ کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیسے مائرہ کو پلکوں پہ بٹھا رکھا تھا۔ شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ جاتی، جس بھی جوڑے پہ ہاتھ رکھتی تو وہ اسے دلوانے سے نہ ہچکچاتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی شدہ خوبصورت زندگی میں ایک ہلچل مچنے والی ہے۔ آج چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے مائرہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ تبریز لاؤنج میں بیٹھا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر کون ہے جس سے تبریز ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ گوری چٹی رنگت، گرین آنکھوں والا، اونچا لمبا قد، وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے، لیکن تبریز اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آؤ آؤ مائرہ، آج تمہیں کسی خاص بندے سے ملوانا ہے۔ دراصل یہ میرا دوست ہے یاور، میری بچپن کا دوست ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ میری شادی میں بھی شرکت نہیں کی۔ اس بات پر میں اس سے بہت ہی ناراض ہوں۔ مائرہ نے دھیمے لہجے میں اس سے سلام کیا تھا، حالانکہ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی دلچسپی سے مائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تبریز سے کہنے لگا، واہ بھائی واہ، بچپن میں سب تمہیں کلو کلو کہہ کر چھیڑتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کلو کی دلہن تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ دیکھ لو بھائی، تمہاری قسمت تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہے، ایسی خوبصورت لڑکی کا ساتھ مل گیا ہے۔ اس نے بڑے کھلے دل سے مائرہ کی تعریف کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی خوبصورتی کی تعریف سب لوگوں کے منہ سے سنتی آ رہی تھی، لیکن اس خوبصورت نوجوان کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سن کے اس کا دل شور مچانے لگا۔ سلام کر کے دھیرے سے وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران تھی، تبریز جتنا سانولا عام شکل و صورت کا نوجوان تھا، اس کا دوست اس سے 4 گنا زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا، جو کسی بھی لڑکی کی دل کی دھڑکن بن سکتا تھا۔ واہ بھائی واہ، نہ جانے کون خوش قسمت ہوگی جو اس خوبصورت نوجوان کی ہم سفر بنے گی۔ مائرہ کے دل میں بے اختیار پھر سے اس بات نے سر اٹھایا تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دبا نہ سکی تھی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ تبریز مسکرانے لگا، ہاں نسیم باجی کو بھی ساتھ لگا لو، اور آج دوپہر کے کھانے پہ اچھا سا بندوبست کر لو، کیونکہ پھر یاور نے ہماری بھی شاندار دعوت کرنی ہے۔ دونوں دوستوں میں گہری محبت تھی۔ پھر مائرہ کھانے کی تیاری کرنے لگی نسیم کے ساتھ مل کر، جبکہ وہ محسوس کر رہی تھی تبریز کا دوست یاور بار بار اس کے وجود پر نظر ڈال رہا ہے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا، اور وہ حیران تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے۔ وہ اس کے شوہر کا دوست ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا، لیکن وہ کیا کرتی، اسے شروع سے ہی ایسے خوبصورت شہزادے کا انتظار تھا، اور یاور کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی شادی تبریز سے ہونے میں بہت ہی جلدی ہوئی ہے۔ پھر اس نے بڑا شاندار کھانا بنایا تھا، پورا دل لگا کر، اور یاور تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ واہ بھائی واہ، بھابی نے تو کمال کر دیا، تیرے جیسے گدھے کو اتنی شاندار لڑکی ملی ہے، اوپر سے کھانا بھی اتنا اچھا بناتی ہے، تیری تو لائف سیٹ ہو گئی۔ بس ایسے ہی کوئی خوبصورت لڑکی میری زندگی میں آ جائے تاکہ میری زندگی بھی سیٹ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ تبریز اس کے جملوں پر ہنستا رہا۔ مائرہ بظاہر سنجیدہ تھی، لیکن اپنی تعریف پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر کھانا کھا کر یاور تو اپنے گھر چلا گیا تھا، لیکن بعد میں تبریز اسے بتانے لگا، اس کے ماں باپ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، یہ یہاں پر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ بہت ہی گہرا دوست ہے میرا، حالانکہ کچھ عادتیں اس کی عجیب و غریب ہیں، لیکن پھر بھی دوستی ہے، اس لیے میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ کہیں ٹک کر ایک جگہ جاب بھی نہیں کرتا، وہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن مائرہ دل میں سوچنے لگی، جو بھی ہے، مردانہ خوبصورتی سے مالا مال ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کا دل دھڑکاتا ہوگا یاور۔ وہ یاور کو دیکھ کر کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ تبھی تبریز کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ جلدی سے کہنے لگی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا،
آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ نور اٹھے پین سے کہہ کر وہ ٹی وی دیکھنے لگی تو تبریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ وہ والی طبیعت جو اکثر شادی کے بعد لڑکیوں کی ہو جاتی ہے۔ مائرہ کو اس کی بات سن کے غصہ آیا تھا۔ جی نہیں، ابھی میری ایسی طبیعت خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ابھی سوچے گا بھی مت، ابھی میں خود بچی ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنس دیا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے سوچنے سے کیا ہوگا؟ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہمارے آنگن میں ایک پیارا سا پھول کھلے گا اور پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ تبریز کو بہت جلدی تھی اپنی اولاد کی، لیکن مائرہ بیزار تھی۔ کیا کرنا ہے اس جیسے کالے کلوٹے بچے پیدا کر کے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے کہ ماں تو اتنی گوری ہے اور بچے دیکھو کتنے کالے ہیں۔ اسے تبریز کی باتوں پہ غصہ آتا، وہ تو صرف یاور اور اس کی مردانہ خوبصورتی کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ کس قدر دلکش آنکھیں، گورا چٹا رنگ، لمبا چوڑا قد تھا اس کا، سچ میں ہی بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا۔ پھر تبریز اسے کہنے لگا، ارے مائرہ، دراصل میں نے تم سے ایک بات کہنی تھی، سوچ رہا ہوں کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران تھی۔ تو تبریز کہنے لگا، وہ دراصل کچھ مہینوں کے لیے یاور اوپر والے گھر میں رہے گا، ہمارا گھر خالی پڑا ہے، ویسے ہی کرائے پہ ہے اور اس کی جاب چلی گئی ہے، وہ جب تک دوسری نوکری نہیں تلاش کر لیتا میں نے سوچا ہے کہ اسے اوپر والا گھر دے دیتا ہوں، ویسے ہی خالی پڑا ہے، یاری دوستی میں سب چلتا ہے۔ یہ سن کے مائرہ کا دل دھڑکنے لگا، پھر وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، لو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتے ہیں، دے دے اپنا گھر کرائے پہ، اچھا ہے کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ خوش تھی کہ یاور اب یہیں پہ رہنے والا ہے، لیکن شریف اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تبریز نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے دوست کو کرائے کا گھر دے کر خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا ہے۔ پھر 2 دن بعد ہی یاور اوپر والے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس سے اوپر ہلچل کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن تبریز سے اس نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی مائرہ کو بتا دیا تھا کہ یاور اپنا سامان لے کر اوپر والے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے، جبکہ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ پھر شام کو اس نے کھانے پہ اچھا خاصا بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ تبریز ضرور رات کے کھانے پر یاور کو بھی انوائٹ کرنے والا ہے، اور خود بھی وہ اچھے سے تیار ہو گئی تھی، لیکن تبریز پر یہی ظاہر ہونے دیا کہ وہ صرف اس کے لیے تیار ہوئی ہے۔ خوبصورت بلیک رنگ کا سوٹ جو اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا، ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ جیسے ہی تبریز کمرے میں آیا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، واہ آج تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، کتنے دنوں سے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ سوٹ پہن لو، یہ تم پہ بہت ہی اچھا لگے گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور آج اپنی مرضی سے پہن لیا۔ وہ اسے گلے کر رہا تھا تو مائرہ بیزاری سے کہنے لگی، میں نے اپنی پسند سے جوڑا لیا تھا تبریز، جب میرا دل چاہے گا تبھی تو پہنوں گی، اور آج آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو میں اتار دیتی ہوں۔ اس کی ناراضگی پر وہ حیران رہ گیا، ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ وہ میری جان میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ تبریز نے اسے باہوں کے گھیرے میں لیا تھا، لیکن وہ بیزار شکل بنائے پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز تبریز، رومانس کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے اور آپ ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو اس کی شرم و حیا پر معمور کرتا مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور پھر مائرہ کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا جب اس نے تھوڑی دیر بعد نسیم کو کہہ کر یاور کو بلوایا تھا کھانے کی ٹیبل پر۔ مائرہ کا دل دھڑکنے لگا، اور اتفاق سے یاور نے بھی بلیک کلر کا شلوار کرتا پہن رکھا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر باتیں بھی کر رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، کمال کھانا ہے بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے، وہ تعریف کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ تبریز مسکرا دیا، اتنا بھی جادو نہیں ہے، آدھے سے زیادہ کھانا تو نسیم نے تیار کیا ہوگا، تمہاری بھابھی کو اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا۔ تبریز اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن مائرہ کو اس کی بات سن کے غصہ آیا تھا۔ اس وقت تو خاموش رہی، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ بری طرح سے ناراض ہو گئی۔ اچھا، اپنے دوست کے سامنے میری انسلٹ کرنا چاہتی تھی؟ تبریز مسکرایا تھا، ارے مذاق کر رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر یاور کو اشارہ کیا تھا کہ تم چڑ جاؤ گی، اور دیکھو ایسے ہی ہوا، تم چڑ گئی چھوٹی سی بات پہ۔ میں چڑی نہیں ہوں، لیکن شاید آپ کو میری تعریف ہضم نہیں ہوئی۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا، بڑی مشکل سے تبریز نے اسے منایا۔ آج وہ لگ بھی بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ تبریز اسے قریب کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی دھڑکنیں آج کسی اور کے لیے دھڑک رہی ہے، اس کے خیالوں میں کوئی اور بسا ہوا ہے۔ تبھی بیزار ہو کر مائرہ اسے پیچھے دھکیل دیا، آج میرا موڈ نہیں ہے، پلیز آپ زیادہ اصرار مت کریں۔
تبریز کا جیسے دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زبردستی بندھن باندھنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ تبھی ریلیکس ہو کے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جب تمہارا موڈ ہوگا جب ہی میں تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے زبردستی کا تعلق نہیں بناؤں گا بنا تمہاری مرضی کے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تو مائرہ کو اچانک دل میں افسوس سا ہوا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شریف اور خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ کبھی کبھار مائرہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اسے اپنی خیال اپنے دل پہ اختیار نہ رہا تھا۔ وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو اس کی نگاہوں کے سامنے کسی کا چہرہ آیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ چہرہ تبریز کا نہیں بلکہ یاور کا تھا۔ اس کی شاندار شخصیت کا موازنہ کر کے وہ تبریز پر بازی لے گیا تھا۔ پھر جیسے مائرہ کی روکھی پھیکی زندگی میں یاور کے آنے سے بہار نے قدم رکھ دیا تھا، جبکہ یاور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، یہ تبریز تو شروع سے ہی ہر چیز میں مجھ سے بازی لے جاتا ہے۔ شکل و صورت عام سی ہے، لیکن اس کی قسمت دیکھو، پہلے تو شاندار نوکری اس کا مقدر بنی، اور پھر یہ گھر جو کسی بنگلے سے کم نہیں، اوپر سے بیوی ایسی ملی جیسے کوئی حور ہو۔ جب گھر والی اتنی خوبصورت ہے تو میری طرح باہر والی کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دل میں حسرت نے سر اٹھایا تھا۔ ابھی تک تو اسے کہیں سے نوکری نہیں ملی تھی۔ ناشتہ کرنے کے لیے بھی وہ نیچے چلا آیا۔ مائرہ لانچ کی صفائی کر رہی تھی، لیکن یاور کو سامنے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ارے بھابھی، میرا آپ کو یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟ دراصل ناشتہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہیں پہ کر لیتا ہوں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کی ہری آنکھیں بھی چمک رہی تھی، تو مائرہ نے نظر جھکا لی۔ نہیں بھلا مجھے کیسی تکلیف ہوگی؟ تبریز نے کہا کہ آپ سے ناشتہ وغیرہ کا پوچھ لوں، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ بے تکلفی سے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جب مائرہ کچن میں کھڑی ہو کر ناشتہ بنانے لگی تو وہ وہیں پر چلا آیا۔ مائرہ اس کی موجودگی سے عجیب سی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے کہنے لگا، ویسے بھابھی آپ کا نام بھی بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ بے تکلفی سے مائرہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جی پوچھے، وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے کہنے لگی، تو وہ بھی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، آپ کے گھر والوں نے کیا دیکھ کر تبریز سے آپ کی شادی کی؟ کہاں آپ آسمان میں چمکتا چاند، اور وہ کتنی عام سی شکل و صورت کا نوجوان، شاید انہوں نے اس کی نوکری اور گھر بار ہی دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر مائرہ کا چہرہ اتر گیا، پھر وہ مایوسی سے کہنے لگی، بس میری قسمت یہاں مجھے لے کر آئی ہے۔ پھر وہ اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا، یوں بے تکلفی قائم ہونے لگی۔ مائرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آگ کے دریا میں قدم رکھنے جا رہی ہے، آگے صرف بربادی کا راستہ ہے۔ ابھی تک یاور کو دوسری جگہ نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے تبریز کے اوپر والے پورشن میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ ناشتہ کرنے کے بہانے، کھانا کھانے کے بہانے وہ نیچے چلا آتا۔ اب مائرہ اور یاور میں اچھی خاصی بے تکلفی قائم ہو گئی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ وہ تبریز کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جب وہ آفس میں ہوتا اور صبح سویرے یاور نیچے ناشتے کرنا آتا تو مائرہ اسے پہلے سے ہی تیار ملتی، منہ سے دیکھ کر مسکراتی، وہ بھی مسکرا دیتا اور وہ جان بوجھ کر نسیم باجی کو ادھر ادھر کر دیتی یا پھر کمرے کی صفائی کے لیے بھیج دیتی۔ اب وہ ایسی بھابھی کے بجائے مائرہ کہنے لگا تھا، ویسے ایک بات کہوں، آپ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایک دن یاور نے اپنی دل کی بات کہی، جسے سن کے مائرہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ کیا میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی دلکش تھی۔ مائرہ اسے کیسے کہتی کہ تبریز کے دوست یاور کو دیکھ کر اسے بالکل ایسے لگا جیسے وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے، ایسے ہی شہزادے کے وہ خواب دیکھتی تھی، مردانہ وجاہت سے بھرپور، گوری چٹی رنگت، گرین آنکھیں، سچ میں ہی وہ مردانہ خوبصورتی کا شہکار تھا۔ اگر مائرہ کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو وہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار دیتی، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں نزدیک آنے لگے، لیکن تبریز کو اس کے سارے معاملے کی خبر نہ تھی۔ وہ صبح آفس میں مصروف ہوتا اور شام میں ہی آتا۔ آج کل کمپنی میں ویسے ہی زیادہ کام تھا، اس لیے وہ تھوڑا لیٹ آتا، لیکن یاور کو ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی۔ وہ مائرہ سے کہتا، میں چھوٹی موٹی نوکری کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کوئی ایسی نوکری کہ بڑا ہاتھ لگے، بس پلک جھپکتے میں قسمت بدل جائے۔ اب تو امی ابو کہتے ہیں کہ میں بھی شادی کر لوں۔ یہ سن کر مائرہ کے لب مسکراتے، تو پھر آپ کیا کہتی انہیں؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر یاور کہتا، بھائی میں انہیں کیا کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ جس دن آپ جیسی کوئی لڑکی ملی تو اس دن اس سے شادی کر لوں گا۔ ایسے ہی خوبصورت لڑکی چاہیے مجھے زندگی گزارنے کے لیے۔
یہ سن کر اس کے دل میں مایوسی چھا جاتی، میری جیسی یا پھر میں ہی، کاش یہ یہی بول دیتا۔ اچانک عائزہ کے دل میں خواہش ابھرتی اور اس کے جذبات یاور کے لیے آسان نہیں تھے۔ وہ اس کے لیے اچھا خاصا ناشتے پہ اہتمام کرتی، خود اپنے ہاتھوں سے اسے مزیدار ناشتہ بنا کر دیتی، جبکہ تبریز کبھی بغیر ناشتے کیے جاتا تو کبھی مارے باندھی وہ اسے ناشتہ بنا کر دیتی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دن یاور خود اپنے منہ سے اس کے لیے پسندگی کا اظہار کرے گا، پھر وہ تبریز سے طلاق لے گی اور یاور سے شادی کر لے گی۔ اس کے دل میں عجیب شیطانی خیالات پیدا ہو گئے تھے، یہ جانے بنا کہ آگے کے راستے کتنے مشکل اور محروم زندگی کے ہوں گے۔ وہ یاور کے لیے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو محبت کا نام دینے لگی تھی۔ رات کا کھانا بھی وہ ان کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ تبریز اسے دیکھ کے مسکراتا جو اب روزانہ ہی تیار ہونے لگی تھی، لیکن وہ معصوم شخصیت انسان نہیں جانتا تھا کہ یہ تیاری اس کے لیے نہیں بلکہ یاور کے لیے ہوتی ہے۔ یاور تبریز سے چھپ کر اسے اشارہ کرتا کہ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو مائزہ شرما جاتی۔ وہ سوچتی کہ اس کا ہمسفر تو یاور جیسا ہونا چاہیے، تبریز جیسا نہیں۔ یاور کے اندر مردانہ خوبصورتی کی کمی نہیں، جبکہ تبریز ایک عام سی شکل و صورت کا سانولے رنگ کا نوجوان تھا جو اس کے ساتھ چلتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس دن یہاں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور مائرہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ باسکٹ میں سے فروٹ اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا، جبکہ یاور اسے اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھے، لیکن مائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور گھر میں ماسی کی موجودگی کا اشارہ کیا تو یاور منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، تم اسے فارغ کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ سن کر مائرہ کی آنکھیں پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، اگر اسے فارغ کر دوں گی تو کام کون کرے گا؟ یاور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں ہوں نا کام کرنے کے لیے، میں تمہارے ساتھ کام کروا دیا کروں گا، کون سا میں ابھی نوکری کرتا ہوں؟ یہ سن کے وہ مسکراتی تھی، تبھی اچانک داخلی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ اسے دیکھ کر مائرہ ایک دم سے ہی خوف سے اچھل پڑی۔ آج تبریز غیر معمولی طور پر جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھی، آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ وہ حیرت سے کہنے لگی، کہیں تبریز کے دل میں کوئی شک نہ آ جائے۔ وقت سے پہلے وہ ایسی بات پہلے نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تبریز مسکرا دیا، یار آج تمہیں بہت بڑا سرپرائز دینا تھا۔ دراصل میں نے نئی کار خرید لی ہے، بس وہی سرپرائز ہے۔ پرانی کار بہت ہی سروس مانگ رہی تھی اور تمہیں ناپسند تھی، اس لیے میں نے کچھ پیسے جمع کر کے اور کچھ بونس کے پیسے ملا کر نئی کار خرید لی ہے، بس یہی تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مائزہ حیران رہ گئی تھی، جبکہ یاور اس کی خوشی پر دل ہی دل میں جیلس ہوا تھا۔ تبھی کہنے لگا، ارے تم نے اکیلے ہی جا کر شو روم سے کار خرید لی، کم سے کم مجھے تو بتاتے، میں تمہیں کم پیسوں میں اس سے اچھی کار دلوا دیتا۔ وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ تب تبریز نے سر جھٹک دیا، نہیں یہ بھی مناسب قیمت میں ملی ہے، تم دیکھو تو صحیح۔ اس نے مائزہ کا ہاتھ تھاما تو وہ ایک عجیب سے احساس میں گر گئی تھی۔ وہ اسے اپنی خوشی میں بازو میں سمائے باہر لے گیا تھا، اپنی کار کے سامنے۔ بلو کلر کی خوبصورت کار اس کے سامنے تھی۔ مائزہ کی شادی شدہ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ وہ حسرت سے سوچنے لگی، کاش تبریز کی جگہ یاور ہوتا تو میری زندگی مکمل ہو جاتی، پھر ایک ہینڈسم شوہر کے ساتھ ساتھ اتنی خوشگوار زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہوتا۔ وہ اپنے دل میں عجیب سوچیں پال رہی تھی۔ تبھی تبریز مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آج تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر چلتا ہوں، ویسے بھی آج تم نے بہت ہی خوبصورت سوٹ پہن رکھا ہے، بالکل تیار ہی ہو۔ اس نے مائرہ کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا تو جھٹ سے یاور بھی پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو اکیلے اکیلے جاؤ گی شاپنگ کرنے کے لیے، چلو مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر تبریز مسکرا دیا، ہاں ٹھیک ہے چلو، تم بھی کباب میں ہڈی تو ویسے ہی بنے ہوئے ہو۔ مائزہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، لیکن بالکل خاموش تھی۔ تبریز حد سے زیادہ اچھا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیکن میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ اچانک اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ میری لائق نہیں، کتنا عام سیدھا سادہ سا انسان ہے۔ وہ بیزاری سے سوچنے لگی۔ تبھی وہ اسے شاپنگ مال میں لے آیا، ڈھیر سارے کپڑے خرید کر دیے، جویلری اور میک اپ بھی، جس پر وہ ہاتھ رکھتی رہی وہ اسے خرید کر دیتا رہا۔ شاپنگ مال سے باہر نکلنے لگے۔ یاور نے بھی تبریز کے پیسوں سے ایک دو شرٹس لے لی تھی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے یاور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بھائی خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ لڑکا میرے پیچھے پڑا ہے۔ وہ لڑکی ابایا اور اسکارف میں تھی، بہت ہی بری طرح کانپ رہی تھی۔ شاید کوئی کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن سامنے آتا لڑکا جس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر یاور کا خوف سے چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ ایک دم ہی اس سے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ بی بی اپنا کام کرو۔ یہ کہتے ہی وہ تبریز
اور مائزہ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا، شاید اسے ہاتھ سے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تبریز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً ہی اس لڑکے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ تبریز کی دلیری دیکھ کر مائزہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے یہ سوچے بنا کہ اس لڑکی کو بچانے کے چکر میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن ایک دم ہی اس نے ایک جھٹکے سے اس دبلی پتلی جسامت والے لڑکے کے ہاتھ سے اس لڑکی کا ہاتھ چھڑوایا تھا اور پھر اسے گربان سے پکڑ لیا۔ اس کے اندر ایک دم نہ جانے اتنی مردوں والی طاقت کہاں سے آ گئی تھی، ایک جھٹکے میں اسے قابو کر لیا کہ پستول تبریز کے قدموں میں گر گیا۔ تبھی دو چار اور لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، بس تبریز کی بہادری دکھانے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکا مجھے روز پریشان کرتا ہے، میرے کالج کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور آج تو یہ میرا پیچھا کرتا ہوا آیا، نہ جانے مجھے اپنے ساتھ زبردستی کہاں لے کے جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ مائرہ نے اسے گلے لگا لیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اب لوگوں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ تبریز نے بھی اسے تسلی دی، چپ کرو بہن، گھبراؤ مت، کیوں پریشان ہو، اب وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاپا ضعیف ہیں، میں تعلیم بھی حاصل کرتی ہوں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، اس سے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن چند درندے شیطان صرف لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے شریف لڑکیوں کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ مائزہ اور تبریز کی تسلی دینے پر وہ لڑکی بس میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ یاور خوف کے مارے دبکا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھے، یاور اسے بھرم سے کہنے لگا، کیا ضرورت تھی تمہیں اتنی شوخی دکھانے کی، اگر وہ گولی چلا دیتا تو تمہاری ساری بہادری نکل جاتی۔ تبریز سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ سب سوچتے رہے تو شیطانوں کی زیادتی ہو جائے گی اس دنیا میں، اور سارے مرد ڈرپوک بن جائیں گے جیسے کہ تم۔ بظاہر اس نے مذاق میں کہا تھا، لیکن مائرہ چاہت بھری نظروں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی، ہاں، جسے اپنے ہمسفر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک بہت بڑی غلطی، ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، تبریز سے طلاق لے کر اور یاور سے شادی کرنے کا۔ اس نے کئی بار سوچا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا جس مرد کو وہ مرد سمجھتی تھی وہ تو نہ مرد نکلا، ڈرپوک اور کم ہمت، جبکہ سامنے بیٹھا مرد جس کی عام شکل و صورت اور بالکل سیدھی سادی شخصیت تھی، وہ کئی مردوں پر بھاری تھا۔ اچانک ہی تبریز کی محبت نے شدت سے اس کے دل میں سر اٹھایا تھا اور وہ اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ یاور کو بھی اس کی دلچسپی اور محبت بھری نگاہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنے دل میں شدید جلن محسوس کر رہا تھا۔ تبریز مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ مائرہ نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کی آنکھیں نم تھی، پھر ایک دم ہی وہ اس کا بازو تھام کر کہنے لگی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں اپنی زندگی سے قیمتی ہیرا کھو دیتی۔ یہ سن کر تبریز مسکرا دیا تھا، کیا میں اتنا خاص ہوں تمہارے لیے؟ مائزہ نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یاور نے منہ بگاڑ لیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بہت ہی مکمل لگ رہے تھے۔ پھر اس رات اس نے پوری شدت سے اپنا وجود تبریز کے حوالے کر دیا تھا، ورنہ جب بھی وہ اسے اپنے پاس بلاتا وہ یا تو انکار کر دیتی یا اس کے انداز میں بیزاری ہوتی، لیکن آج وہ سمجھ گئی تھی کہ مردانگی در حقیقت کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے اور کسی کی مشکل میں مدد کرنی ہے، یہ مردانگی نہیں کہ مشکل حالات دے کر انسان دم دبا کر بھاگ جائے۔ اگلی صبح کا روشن سویرا ہو چکا تھا، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پوری محبت کے ساتھ تبریز کا ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یاور بھی اوپر سے نیچے چلا آیا ناشتہ کرنے کے لیے۔ مائرہ اس کی آواز سن کر بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، تو وہ خود ہی اس کے پیچھے چلا آیا۔ کب سے کہہ رہا ہوں ناشتہ تو بنا دو، لگاور سے کہہ رہا تھا۔ مائزہ سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں کہنے لگی، میں نے کہہ دیا ہے ماسی نسیم سے، وہ آپ کو ناشتہ بنا کر دے دے گی، آپ پلیز جا کر باہر بیٹھیں۔ اس کا لہجہ بڑا ہی عجیب اور سخت تھا۔ مائزہ کو شرمندگی تھی کہ اس نے یہ لہجہ پہلے کیوں نہیں اختیار کیا۔ یہ سن کر وہ یہاں پر منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ کیا بیگانوں کی طرح طریقہ اپنا رہی ہو؟ جی مسٹر یاور، کیونکہ آپ کا اور میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بے تکلفی قائم کروں۔ شکر ہے خدا نے مجھے نیک ہدایت دے دی اور برے راستے سے بچا لیا۔ میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، اور کل والی سچویشن دیکھ کر میری محبت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بس میں تو ایک خواب میں جی رہی تھی۔ شکر ہے کہ اس خواب کی تعبیر بہت ہی بھیانک نکلی، اتنی بھیانک کہ مجھے اپنی زندگی کا صحیح راستہ معلوم ہو گیا۔ اس نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا۔ اچھا اب تم اتنی بے اتنائی برتو گی؟ یاور کے لہجے میں ناراضگی تھی۔
مائرا نے اس کی طرف دیکھا، پھر سکون بھرے لہجے میں کہنے لگی، جی ہاں، کیونکہ 2 منٹ نہیں لگیں گے، میں تبریز سے کہہ کر آپ کو یہاں سے نکلوا دوں گی۔ یہ کہہ کر کہ آپ کا شوہر خود آپ کی شادی شدہ زندگی پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی بیوی کو جان بوجھ کر اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی بھی۔ تم بھی کوئی اتنی ستی سوتری نہیں ہو، تم خود بھی میری طرف جان بوجھ کے اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ یاور نے اس پر الزام تراشی کی۔ ہاں، یہ درست ہے کہ کچھ لمحے بھر کو میں بہک گئی تھی شیطانی جذبات میں آ کر، لیکن اب میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی ہے، تو برائے مہربانی آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، اور مجھے اچھے اور برے کی پہچان بھی ہو گئی ہے، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کریں اور اوپر اپنے روم میں چلے جائیں۔ یہ کہہ کر مائزہ نے رخ موڑ لیا تھا تو یاور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے صحیح وقت پر اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ اگلے دن تبریز ناشتے کی ٹیبل پہ کہہ رہا تھا، نہ جانے یاور کو کیا ہوا کہ چپ چاپ گھر خالی کر کے چلا گیا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر مائزہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، پھر لاپرواہی سے کہنے لگی، کچھ لوگوں کا جانا ہی ٹھیک ہوتا ہے تبریز، پلیز آپ ایسے لوگوں کو دوست مت بنایا کریں جن کی ظاہری شخصیت تو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن دل اتنی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ یہ سن کے تبریز ہنسا تھا۔ اچھا، تم اس دن والی سچویشن کی بات کہہ رہی ہو؟ وہ تو ہے ہی شروع سے ایسا، مشکل میں گھبرانے والا ہے۔ تبریز کے لہجے میں سچائی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، یار اب ناشتہ تو لا تو جلدی سے، دیر ہو رہی ہے۔ تو مائزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی ابھی لے کر آتی ہوں، بس چائے دم پہ رکھی ہے۔ وہ محبت سے اپنے مہربان ہم سفر کو دیکھ رہی تھی جو سب سے خوبصورت اور سب سے الگ لگ رہا تھا۔